अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। बिजली की महंगी कीमत के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना आज चौथे रोज भी जारी है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का पहला दौर बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो चुका है। हुकूमत की एक टेक्निकल कमेटी बनाने का उन्होंने ऐलान किया है जो इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएगी। महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज अवाम को माशी मैदान से एक अच्छी खबर मिली है। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी जारी करने के हवाले से रेटिंग जो है वो अपग्रेड कर दिया और इसे ट्रिपल सी प्लस कर दिया है। एक अच्छी खबर है, मस्बत खबर है। आमतौर पर आलमी रेटिंग एजेंसी ट्रिपल सी प्लस या उससे नीचे की दर्जा बंदी वाले खुद मुख्तारों को आउटलुक तफवीज़ नहीं करता। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग बेहतरी से पाकिस्तान का आलमी मार्केट में एतमाद बहाल होगा। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने से आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा जो है वो बेहतर हो सकेगा। फिच के मुताबिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी के इजलास की मंजूरी से कबल बामी मुआहदों के कर्ज को रोल ओवर कराना होगा। रवा साल के दौरान पाकिस्तान की 22 अरब डॉलर का जो बैरूनी कर्जा है वो मैच्योर हो रहा है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने भी आज शरह सूद में 1% कमी का ऐलान किया है। एक और मस्बत खबर है ये। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक शरह सूद जो है वो 20.5 से कम करके 19.5% कर दी गई है। मॉनेटरी पॉलिसी के असेसमेंट के बाद फैसला किया गया कि पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट्स की उसमें कमी की जाएगी। 20.5% से कम करके 19.5% कर दिया और ये कल से जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक रहेगा। उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें फिर दोबारा से जो है वो अगली डेवलपमेंट्स जो है रिव्यू की जाएंगी और उसकी लाइट में फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक हुकूमत आवाम को टैरिफ के जरिए रिलीफ देना चाहती है। हम इसको रीप्रोफाइल करना चाहते हैं इसलिए क्योंकि हम इस वक्त इकॉनमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इकॉनमी को रिलीफ देना चाहते हैं। हम अपने कंज्यूमर्स को टैरिफ के थ्रू हम ये रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी वांट टू मेक श्योर कि आपको जो हमने आपके साथ मुआहिदा किया हुआ है उसमें तो देखें ये बड़ा ही डेलिकेट इशू है। आपके साथ तो मैं मुआहिदा कल सुबह खत्म कर सकता हूँ, इशू किया खत्म कर दिया मैंने। वी मूव ऑन इन लाइफ एंड देन व्हाट। ये लोकल कोई इन्वेस्टर है या फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर मैं यूनिलैटरली आपके साथ एक मुआहिदा खत्म कर दूं, ये आगे हम कैसे चलेंगे? देयर इज नो प्लान बी। दूसरी जानिब अदलिया को सोशल मीडिया पर लोगों कलमात से निकलकर अब बात खुलेआम कत्ल की धमकियों तक जा पहुंची है। गुज़श्ता रोज TLP के नायब अमीर ज़हीरुल हसन ने चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा को एक इज्तिमा के दौरान खुलेआम कत्ल करने की धमकी दी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए लाहौर के थाना किला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज किया और आज इन्हें उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी का हुकूमत ने भी बड़ा सख्त जवाब दिया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को सालों से किया जा रहा है। रियासत इस बात की इजाजत नहीं देगी और पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगी। आप बेबुनियाद इल्जामात नहीं लगा सकते और कानून और कायदे में ये चीज मौजूद है कि अगर आपने एक इल्जाम जो है बेबुनियाद लगाया है तो उस इल्जाम की वही सजा है जो उस इल्जाम का जो मुर्तकब हो खुदा न खास्ता उसकी सजा है। ये जो साजिश कई सालों से काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो चल रही है और खुसूसन जब कई सालों से हमारी आला अदलिया जो है वो आईनी मामलात पे फैसले जो है दे रही है, आइन को इंटरप्रेट कर रही है, उसमें इस तरह धमकियों के साथ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जो है उसको नाकाम बनाया जाएगा। अब सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी गई है, जिसका PTI की जानिब से कोई मस्बत जवाब नहीं आया। गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब ने एक बार फिर सियासी जमातों को सियासत और लॉन्ग मार्च की बजाय सर जोड़कर मुल्की मसाइल का हल निकालने का मशवरा दिया। दर्दमंदी से तमाम सियासी जमातों को अपील करूंगा कि इस वक्त जो मुल्क के चैलेंजेस हैं ये किसी एक जमात के लिए नहीं है, ये पूरी कौम के लिए है और हमने मिलकर इनका मुकाबला करना और पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना है। बजाय सियासत करने के, लॉन्ग मार्च करने के, धरने देने के, मुल्क के मसाइल का हल तलाश करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। तो अज़ीज़, इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा एक जो अहम मामला ये जो शिद्दत पसंदी है, अब वो जिन इतना कंट्रोल से बाहर हो गया कि चीफ जस्टिस को खुलेआम धमकी दी गई है कत्ल की, उनके सर पे 1 करोड़ रुपए रखने की बात की गई है। यू हैव बीन द विक्टिम एज वेल। इस जिन को बोतल में
کیوں بند نہیں کیا جا سکتا اور کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے بہت شکریہ عادل. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ بہت سنگین واقعہ ہے کسی بھی ریاست کے لیے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک ریاست کے ستون کے سربراہ ہیں, اور اگر ریاست کے ستون کے سربراہ جو کہ عدلیہ ہے اس کے بارے میں کسی میں اتنی جرت ہو کہ وہ ایسے بیانات دے سکے تو یہ لا قانونیت کی انتہا ہے, اور اس کے ساتھ بہت سختی سے نپٹا جانا چاہیے. یہ دراصل پاکستان کے آئین کے اوپر حملہ ہے ایک لحاظ سے, اور یہ ساری چیز کی بنیاد 2017-18 میں جب فیض آباد دھرنا ہوا, یہ پورا پروجیکٹ اس وقت ہماری حکومت کے خلاف تھا. آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب پہ حملہ کیا گیا, خواجہ آصف صاحب پہ سیاہی پھینکی گئی, پھر مجھے گولی ماری گئی, اور وہ اس وقت ایک اس کا پورا سیاسی پس منظر تھا. لیکن اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے کہ اس سیاسی ایجنڈے کے لیے ایک ایسے موضوع کو چھیڑا گیا یا بنیاد بنایا گیا جو مسلمانوں کے عقیدے میں بہت حساس ہے. عقیدہ ختم نبوت ہو, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اس میں حاجی اور شرابی کی کوئی تمیز نہیں ہے, ہر مسلمان کا دل جو ہے برابر دھڑکتا ہے. اور اس وقت بھی میں نے جو اس وقت کے لوگ ذمہ داران تھے, میں نے کہا کہ آپ نے بہت خطرناک کام کر دیا ہے, اگر اس چیز کو آپ نے نہیں سمیٹا تو ملک میں آپ دیکھیں گے کہ لینڈ مائنز بچ جائیں گی اور کہیں نہ کہیں یہ پھٹیں گی. پھر آپ نے دیکھا سیالکوٹ میں ہوا, پھر آپ نے جڑاوالا, ہر مہینے میں ایک دو واقعات ہو رہے ہیں, پھر سوات میں, پھر وہ اچھرے میں ایک بیچاری خاتون کی جان بچی. اب یہ ایک ایسی انہوں نے لوگوں کے ذہنیت پیدا کی ہے کہ جس میں جس کو جو چاہے کسی کے خلاف آواز لگا دے کہ جی یہ فلانا گستاخ ہے تو بس ایک جتھے بازی ہے, اس جتھا اس کے پیچھے پڑ جائے. یہ چیز ہم برداشت نہیں اس لیے کر سکتے کہ کسی بھی ریاست میں سزا اور جزا کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہوتا ہے. کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کوئی گلی محلے کا مولوی یا کوئی جتھا نہیں کر سکتا, یہ صرف عدالت کر سکتی ہے. تو اس لیے اس کی شدید نہ صرف حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اچھا اب یہ کیوں ہوا؟ جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو میں نے اسپتال کے بستر سے ایک نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے گائیڈ کی, اور ہم نے مکمل کیا اس کا ڈرافٹ. اور مجھے یاد ہے کہ آخری دن تھا ہماری حکومت کا 31 مئی 2018, کابینہ سے اس کی منظوری دلوائی 2018 سے 23 تک. اور اس میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اب نان کائنیٹک میجرز پہ جانا چاہیے. ہمیں اپنی سماجی اصلاحات, تعلیمی اصلاحات, ہمیں اپنے نظام عدل کی اصلاحات, اور وہ چیزیں جو نان سیکیورٹی ہیں ان سے اس پورے معاشرے سے جو انتہا پسندی کا رویہ ہے اس کی بے خونی کے لیے اقدامات اٹھانے کا ایک پورا روڈ میپ تیار کیا. جو ہی حکومت تبدیل ہوئی اسے اٹھا خانے میں رکھ دیا گیا کہ جی یہ پچھلی حکومت نے بنائی تھی. اچھا پھر میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ جی حکومت چلی گئی لیکن یہ ملک کے مستقبل کے لیے اگر آپ نے یہ سب کچھ نہ کیا تو یہ شدت پسندی پھر سر اٹھائے گی. اور وہی ہوا کہ وہ پھر سر اٹھائی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو, علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو ایک بنیاد بتاؤں, دیکھیے پاکستان, یہ آج جو پاکستان کے بنے ہوئے ہیں بڑے ٹھیکیدار, یہ تو پاکستان انہوں نے تو نہیں بنایا, پاکستان تو مسلم لیگ نے بنایا. مسلم لیگ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان کا ایتھوس کیا ہے. پاکستان جب ہم نے قائم کیا تو ہمارا کیا مطالبہ تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان بحیثیت اقلیت محفوظ نہیں ہے. یہ بنیاد بنی نا ہمارا علیحدہ ملک لینے کی. بالکل اسی طرح تھا. اور اگر پاکستان کے اندر کوئی اقلیت محفوظ نہ ہو, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے وہ پارسی ہے, چاہے وہ سکھ ہے, یا کوئی بھی اقلیت ہے, تو پھر ہم اس بنیاد کی نفی کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا. احسن اقبال صاحب, بڑا یہ آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ دیا. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد احسن اقبال صاحب گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. نون لیگ کے سیکرٹری جنرل اور وفاقی وزیر جناب پلاننگ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن اقبال صاحب, جو آپ نے بات کی وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آج پاکستان کی اقلیتیں, اور خصوصاً ایک اقلیت جو ہے بالخصوص, وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے پاکستان. دیکھیے پاکستان میں ہمارا فرض ہے کہ ہر وہ شہری جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے, جی, اور جو پاکستان کا شہری ہے, جو آئین اور قانون اس کو تحفظ دیتا ہے وہ اسے فراہم کیا جانا چاہیے. اور ہر شہری کا بھی فرض ہے جی, کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے
وہ اس پر عمل کرے. ٹھیک. تو لہٰذا جو بھی شہری آئین اور قانون کو تسلیم کرتا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آئین اور قانون کا تحفظ اس کو فراہم کیا جائے. تو ہمیں اس کے بارے میں پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ امن کو فروغ دینے کے لیے ایک بہت نئی تحریک کی ضرورت ہے کہ جو تنگ نظری ہم نے یہاں لے آئے ہیں، یہاں تو آپ اقلیت چھوڑیں، مسلمان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے مسالے کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریت کے فسادات کیے ہیں. اب غزہ کے اندر جب مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے اسرائیل کا بام کے بتاؤ تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، وہ سب کو تباہ کر دیتا ہے. تو پاکستان میں بھی، اور دیکھیے میں چین گیا، بہت پرانی بات ہے یہ 2001 یا 2002 کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ترقی کا کیا فارمولہ ہے. انہوں نے ہنس کے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو بڑا، ان کے سینئر رہنما تھے، لمبی تقریر کر سکتا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، میں چھوٹی سی بات کروں گا. سیاسی استحکام اور سماجی وحدت، پولیٹیکل سٹیبلٹی اینڈ سوشل سالیڈیرٹی، آپ یہ دو چیزیں پیدا کر لیں، آپ ترقی کے لیے مقناطیس بن جائیں گے. اور آپ دیکھیے جن ملکوں نے ایسا کیا ہے ان کی ترقی کس قدر تیزی سے چلی ہے. اور ہم اگر اپنے ملک میں امن قائم نہیں رکھ سکیں گے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لائیں گے، کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں لائیں گے، اور ریفارمز کے راستے پہ نہیں چلیں گے، تو پھر تباہی ہمارے سامنے کھڑی ہے. ٹھیک. اچھا ایسا نہیں بات صاحب، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی آپ نے بات کی. دیکھیں جماعت اسلامی دھرنا دے رہی ہے، پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، بلوچستان میں بھی ایک دھرنا جاری ہے، ہر طرف یہ احتجاج پورا سارا. اور ایشو جو ہے وہ مہنگائی تو ہے. آج فچ کی جو رپورٹ آئی ہے، ریٹنگز ہماری بہتر ہوئی ہے، ایک مثبت خبر ہے، آئی ایم ایف سے معاملات طے پا گئے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کب وہ سٹیج آئے گا کہ عوام کو تھوڑا بہت ریلیف دینے کی پوزیشن میں تو آپ ہوں، ورنہ تو دیکھیں یہ دھرنے اور یہ انریسٹ جاری رہے گا. دیکھیے اس وقت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم سب پہ، تمام پولیٹیکل فورسز پہ، جوڈیشری پر، اسٹیبلشمنٹ پہ، میڈیا پہ، سب سٹیک ہولڈرز پہ. پاکستان کے جو مسائل ہیں، جس جگہ ہم کھڑے ہیں، ہمیں حکومت اس حالت میں ملی ہے کہ ہمارے ریونیوز اتنے کافی نہیں ہیں کہ ہم صرف ڈیٹ سروسنگ کر سکیں. تو جب آپ اس مقام پر آ جائیں کہ پورا نظام ہی ادھار پہ چل رہا ہے، تو حکومت کسی کو اگر ریلیف دے گی تو وہ بھی ادھار لے کر ہی دے گی نا. تو لہٰذا اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ جو ریفارم پاتھ ہم نے فالو کیا ہے، 5 سال اس ملک میں امن سے چلیں. ایک بات. دوسری بات عادل، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2013 میں بھی ہمیں ایسے ہی حالات کا سامنا تھا، 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، ملک کی معیشت، مہنگائی آسمانوں پہ تھی، برے حالات تھے. اور اس وقت چین نے پاکستان کا ہاتھ تھاما اور چین نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کی معیشت ٹھیک کریں گے. ہمارے اپنے سرمایہ کار ملک میں پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے $25 ارب لگا دیا. ٹھیک ہے. اور دھرنے شروع ہو گئے، چین کے صدر کا پروگرام ملتوی کرنے کے لیے تقریب کاری شروع ہو گئی. لیکن اس کے باوجود چین نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم نے $25 ارب کی سرمایہ کاری کی. 2018 کے بعد اسی چین کو ایک ویلن بنا دیا گیا جس نے ہمارا ساتھ دیا تھا. اب پھر ہم نے چین کا اعتماد بحال کیا، اور جب سے چین نے اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایک اپ گریڈڈ سی پیک 2 یعنی کہ فیز 1 سے اپ گریڈڈ فیز 2 شروع کریں گے، اور اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ مل کر 5 نئے کوریڈورز شروع کریں گے اور آپ کو ایک صنعتی ملک بننے میں مدد دیں گے. جس دن سے یہ اعلان ہوا ہے پاکستان کے اندر دھرنے اور فساد پھر شروع ہو گئے ہیں. یہ کون سے کردار ہیں ان کے پیچھے؟ ان سے یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے. آپ کے خیال میں کون کروا رہا ہے؟ یہ تو قوم کے سوچنے کی بات ہے کہ جب سی پیک شروع ہونے لگتا ہے، جب پاکستان اور چین مل کر ترقی کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں، ملک کے اندر اس ترقی کو سیبوٹاج کرنے کے لیے دھرنوں کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. پہلی دفعہ بھی ہوا اور اب پھر ہو رہا ہے. پچھلے ہفتے ایک پروپوزل یو ایس گورنمنٹ کا، آپ کی نظر سے وہ گزری ہوگی خبر، پاکستان فنڈ بنانے کا ایک پروپوزل ہے $102 ملین، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا جو چین پر ریلائنس ہے وہ کم ہو. یہ کیا لنکڈ ہو سکتی ہیں یہ چیزیں؟ $102 ملین، جی آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟
دیکھیے ایک طرف آپ کے پاس $65 بلین کا پروگرام ہو کہ جو چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی صورت میں جانا چاہتا ہے، اور اگر واقعی کوئی پاکستان کا دوست ملک، دیکھیے ابھی سعودی عرب نے کہا کہ ہم $5 بلین کی سرمایہ کاری کریں گے، یو اے ای نے کہا ہم $10 بلین کی سرمایہ کاری کریں گے، آذربائیجان کے صدر آئے انہوں نے کہا $2 بلین کی سرمایہ کاری کریں گے. تو ہم امریکہ سے یہ توقع تو رکھ سکتے ہیں نا کہ آج جو آگ اس خطے میں لگی ہے وہ سب ہماری امریکہ کی 2 جنگیں لڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہاں پہ $100 ملین نہیں، کوئی $100 بلین کا پیکیج آنا چاہیے، تب جا کے کوئی بات. لیکن اس پیکیج کا مقصد جو ہے وہ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہے. جی ہاں، تو لہٰذا وہ پاکستان کو تو اس وقت ضرورت ہے سرمایہ کاری کی کہ ہم اپنے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں، ہم اپنی ایگریکلچر کو ٹھیک کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا شکار ملک ہے. ہمیں اربوں ڈالر چاہیے ہوں گے کہ اپنے انفراسٹرکچر کی اڈیپٹیبلٹی پہ اور ریزیلینس پہ کام کریں تاکہ مستقبل کے کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے ہم اپنے عوام کو، اپنے ملک کو بچا سکیں اور کم سے کم نقصان ہو. تو اس کے لیے تو آپ دیکھیے جو بین الاقوامی حالات ہیں، جب پچھلا 2020 کا ہم پہ اتنا بڑا کرائسس آیا تو سب نے قرضے دیے، کسی نے مدد تو نہیں کی، چھوٹے چھوٹے $100 ملین دے دیے، لیکن جو 90% بوجھ ہے وہ پاکستان نے خود اٹھایا ہے، قرضوں کی صورت میں اٹھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر مغربی ممالک کو سوچنا چاہیے کہ آپ یوکرین کی جنگ کے اوپر اور دوسری جنگوں پہ اربوں ڈالر لگاتے ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج کے لیے جو ملک اتنا اس کا ولنریبل ہے اور جس نے آپ کی 2 جنگوں میں اتنی مدد کی ہے، تو $100 ملین نہیں، کم از کم کوئی $10-20 بلین تو پاکستان میں سرمایہ کاری آنی چاہیے. ویسے کامن ویلتھ کی سیکرٹری جنرل نے بھی BBC کو انٹرویو دیا ہے، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. along these lines وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. احسن صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ناظرین کچھ فکرز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو قیمت ہے ہوش اربا اضافے سے گھریلو صارفین، کاروباری طبقہ، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص پریشان ہے. IPP سے مہنگے معاہدے، روپے کی قدر میں کمی، کیپیسٹی پیمنٹ اور بجلیوں کے بلوں پہ ٹیکسز کی وجہ سے بجلی کے بل کا فی یونٹ تقریباً $70 تک پہنچ چکا ہے، جو خطے کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. صرف کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کی جائے جو IPPs کو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے کی جاتی ہے، اس کے لیے گزشتہ 5 سالوں میں 6 کھرب روپے کی ادائیگیاں کی جا چکی ہیں. 2019-20 میں $856 بلین، 2020-21 میں $796 بلین، اسی طرح 21-22 میں $971 بلین اور 22-23 میں $1321 ارب روپے. اب یہ صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ 2023-24 میں ادائیگی کی صلاحیت 2112 ارب روپے تک پہنچ جائے گی، جبکہ بجلی کے چارجز صرف 1048 ارب روپے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فرق ہر سال گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان میں پیداواری صلاحیت کی بات کی جائے تو بجلی کی پیداواری صلاحیت تو تقریباً 43,000 میگا واٹ تک بڑھ چکی ہے، لیکن جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ہماری ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ 22,000 میگا واٹ کو سنبھالنے کے قابل ہیں، جبکہ ان ٹرانسمیشن لائنز کا جو خسارہ ہے وہ بھی پاور سیکٹر پر بوجھ ہے. گزشتہ مالی سال میں ٹرانسمیشن خسارے کی مالی لاگت بھی 30 ارب روپے سے بڑھ چکی ہے اور تمام خسارے کو ملا کر گزشتہ سال تمام ڈسکوز کو 590 ارب روپے کا نقصان ہوا، جس کا تمام بوجھ عوام برداشت کر رہے ہیں. اور اب نوبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بجلی کے بل کی ادائیگی عوام اور کاروباری طبقے کے لیے بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے. اور صنعت کاروں کا یہ کہنا ہے کہ مہنگی بجلی کے باعث کاروبار نہیں کر سکتے. لاہور کے صنعت کار اور تاجر برادری نے فیکٹریاں بند کر کے چابیاں حکومت کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. پاور سیکٹر کا مسئلہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور یہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہ گزشتہ 15-20 سالوں سے آپ دیکھیں تو تقریباً ہر ایک نے اس میں حصہ ڈالا ہے. حکومت کے لیے یہ درد سر ہے. حکومت کا کڑا امتحان یہ کہ شعبے کے حوالے سے جہاں اپوزیشن جماعتوں کی انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے، وہیں حکومتی اتحادی بھی اس مسئلے پر حکومت سے خوش نہیں ہے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ حکومت بھی جو کہہ رہی ہے، جو کر رہی ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ہماری مجبوری ہے. اس کے علاوہ جماعت جو اتحادی جماعت ہے MQM،
انہوں نے اس پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاور سیکٹر میں ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی اپیل کی، اور اب اس وقت جماعت اسلامی بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف گزشتہ 4 روز سے راولپنڈی میں دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ ان کے مطالبات میں یہ بھی شامل ہے کہ حکومت 500 یونٹس تک استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کرے اور آئی پی پی سے کیے جانے والے معاہدے ختم کیے جائیں۔ وہ بھی تقریباً حکومت کے لیے ناممکن کام ہے۔ حکومت جماعت اسلامی سے دھرنا ختم کرانے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے، لیکن وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے گزشتہ روز اپنے ایک انٹرویو میں واضح کیا کہ پیس سے معاہدے کسی صورت ختم نہیں کیے جا سکتے۔ حکومت کے لیے جماعت اسلامی کے تمام مطالبات فوری تسلیم کرنا بظاہر ممکن ہی نہیں، لیکن جماعت اسلامی یہ واضح کر چکی ہے کہ مطالبات پورے ہونے تک دھرنا جاری رہے گا۔ اب حکومت اور جماعت اسلامی کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ گزشتہ روز جماعت اسلامی اور حکومتی ٹیم کے درمیان پہلا دور مکمل ہو گیا تھا، لیکن دوسری بیٹھک جو ہے وہ آج ہونی ہے، ہوئی نہیں ہوئی۔ تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز سے ہی موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو جماعت اسلامی سے بات کہاں تک پہنچی اور حکومت کا کیا ارادہ ہے، کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ پاسبل ہی نہیں ہے حکومت۔ دیکھیے عادل، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بے حد ضرورت ہے اور میڈیا کا بھی فرض ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ یہ افتاد ہمارے اوپر کیوں گری ہوئی ہے۔ میں پھر بات وہیں سے شروع کروں گا کہ 2013 میں ہمارے اوپر 16-18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا بوجھ تھا۔ جی، جب 1998 میں ہم نے ویژن 2010 پیش کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک سیمینار میں انرجی سیکٹر کے اوپر بریفنگ دی اور میں نے کہا کہ اگر ہم نے نئے توانائی کے منصوبے نہ لگائے 2000 کے بعد تو 2005-6 کے بعد ہم انرجی ڈیفیسٹ ہوں گے اور یہ بحران بہت زیادہ ہو جائے گا۔ 2000 سے لے کے 2013 تک کسی قسم کی نئی انڈسٹری ایڈ نہیں کی گئی، 13 سال۔ اب پھر جب ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے تو آپ سمجھیے کہ جو 13 سال کی ایک نالائکی تھی یا 13 سال میں جو غفلت تھی، اس کو 3 سے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ ڈال کے ایک بڑا کانسنٹریٹڈ، ایک کم مدت میں بہت زیادہ بجلی کے منصوبے لگانے پڑے، چونکہ ہمارا بحران بہت بے قابو ہو گیا تھا۔ جس ملک میں بجلی نہیں ہوگی وہاں کیا خاک کارخانے چلیں گے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کارخانے لگائے گئے اس کے لیے جو ڈیمانڈ کی پروجیکشن تھی وہ 6% اکانومی کی گروتھ کے اوپر تھی، اور وہ گروتھ وہ تھی جو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہے تھے کہ اگلے 5 سال پاکستان اس ٹریجیکٹری پہ چلے گا۔ 2018 میں ہم نے اس ملک کے اندر ایک تبدیلی پیدا کی اور اس سارے گروتھ مومنٹم کو کریش کیا، جس سے ڈیمانڈ ہماری کولیپس ہو گئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہماری اس حکومت نے آخری سال میں 80 ارب ڈالر کی امپورٹ کا دروازہ کھولا، جس سے 50 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا، جو ہمارے سارے زر مبادلہ کے ذخائر کھا گیا، جس سے کہ ہمارے روپے پہ دباؤ آیا اور وہ روپیہ جو 120-25 پہ تھا وہ گر کے 300 روپے تک چلا گیا۔ اور اس نے ہمارے لیے جو کاسٹ آف فیول اور امپورٹ اور فیول جو انرجی کی کاسٹ ہے اس میں ہوشربا اضافہ کر دیا۔ پھر اسی دوران یوکرین کی وار جس میں گیس مہنگی ہو گئی، ایسے صاحب مختصراً یہ بتائے گا۔ اب میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بحران ہے، آپ ہماری جگہ پیپلز پارٹی کو بٹھا دیں، آپ ہماری جگہ پی ٹی آئی کو بٹھا دیں، ہماری جگہ جماعت اسلامی کو بٹھا دیں، ہماری جگہ ایم کیو ایم کو بٹھا دیں، کسی کو بٹھا دیں، کسی کے پاس 19 سے 20 سپیس نہیں ہے کہ کوئی فرق کر سکے جو ہم کر رہے ہیں۔ چونکہ آج ملک کو اگر اس بحران سے نکالنا ہے تو اس کے لیے بڑے ڈیلیجنٹلی ہم نے ایک ایک روپے پیسے کے حساب سے جو اپنے ایکسپینڈیچر بھی کٹ کرنے ہیں، ریونیو بڑھانے ہیں اور اس بحران کو حل کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ اچھا، اب بجائے یہ کہ آپ اس کے اوپر عوام کے جذبات بھڑکائیں اور ملک کے اندر بے یقینی پیدا کریں تاکہ جو سرمایہ کاری آنی ہے وہ بھی رک جائے اور معیشت مزید گر جائے۔ دیکھیں نا، آپ نے بھی کہا کہ ہماری ریٹنگ بڑی ہے، سٹاک مارکیٹ ریکارڈ کیوں بنا رہی ہے؟ سٹاک مارکیٹ کے چڑھ جانے سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جنت آ گئی ہے، اس کا صرف ایک یہ انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ کی سمت درست ہے۔ تو جب ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں تو اس وقت دھرنوں کی اور عوام کے جذبات کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے،
ہوش مندی کے ساتھ یہ 1-2 سال کا جو ہمپ ہے اسے ہم نے کراس کرنا ہے، اور اگر ہم نے اس کو کراس کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ جو اکانومی گرو کرے گی، بجلی کی نرخ بھی کم ہوں گے، مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ لیکن اگر ہم اس ملک کے اندر فساد اور ہیجان پیدا کریں گے، چین کو پھر بھگا دیں گے، جو سرمایہ کار آ رہے ہیں انہیں بھگا دیں، وہ کہیں گے جی یہ تو ملک جھگڑوں سے نہیں فارغ ہوتا، ہمیں اس سے کیا ہے، تو پھر نقصان مزید بڑھے گا۔ اچھا احسن صاحب، تباہی اپنا ہی اس کا گڑھا ایسا کھودیں گے جس سے نکل نہیں سکیں۔ اچھا میرے پاس ٹائم کم ہے، 2-3 سوالات ہیں، ذرا مختصراً اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی پی پی سے جو معاہدے ہوئے ہیں اس کی آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتے، لیکن کین وی ری نیگوشیٹ، کین وی اپروچ خصوصاً وہ آئی پی پیز جو کہ یہاں مقامی پاکستانیوں کی ہے، جو آپ کی جماعت میں بھی ہیں، جو پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں، جو پی ٹی آئی میں بھی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں ری نیگوسیشن کی جگہ ہے، جو پرانے آئی پی پیز ہیں جو اپنے خرچے پورے کر چکے ہیں یا فائنینسنگ کر چکے ہیں، ان سے کرنی چاہیے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ دے آر اے اسمال کمپوننٹ، اور جو ہم پر زیادہ اس وقت بوجھ ہوگا وہ ان نئے منصوبوں کا ہوگا کہ جو نئے لگے ہیں، چونکہ دیکھیے نا ان کی 25 سے 30 سال تک لائف ہوتی ہے، اور جو فرنٹ لوڈڈ کوئی فائنینسنگ کے منصوبے ہوں گے وہ 15-20 سالوں میں اپنی پے بیک کر چکے ہوں گے، تو لیکن یہ جو نئے منصوبے ہیں ان کی فائنینسنگ کاسٹ ابھی زیادہ ہوگی، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جہاں سے بھی گنجائش ہے، اس وقت دیکھیے ابھی $50 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی سے کاٹا ہے پرائم منسٹر نے، اور 200 یونٹ کے لوگوں کو انہوں نے ریلیف دیا ہے۔ ابھی بھی صبح شام ہمارے یہ اجلاس ہو رہے ہیں کہ ہم کہاں سے پیسہ کاٹ کے کیا کر کے کس طرح لوگوں کو اور ایزی کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بڑی بحران کی سی صورت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس موقع پر لوگوں کے جذبات بھڑکانا ملک کی خدمت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں، آئیے آ کے بیٹھیں، آ کے ہمارے ماہرین کے ساتھ بیٹھیں، حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے آپ دیکھیے نمبرز کیا ہیں، بتائیں کوئی سلوشن پیش کریں۔ یہ کھڑے ہو کے کہہ دینا جی حکومت بجلی سستی کر دے، بھئی آپ کو فارمولا دینا کس طرح سستی کر دے۔ احسن صاحب آخری 20 سیکنڈ ہیں، لیکن ایک چیز کلیریفائی آپ سے کروانی ہے کہ جی کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ شاید آپ کی وزارت کی وجہ سے کچھ اختلافات ہیں اور آپ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، ایسی کوئی؟ نہیں، کوئی ایسا استعفیٰ وغیرہ۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں مسلم لیگی ہوں، 30 سال گزارے ہیں، اپنی جماعت سے اور اپنی قیادت سے بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی حکومت کے اندر ایک رائے رکھ سکتا ہوں، اور وہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ میں پارٹی یا حکومت چھوڑنے پہ یا اپنی جماعت کو نقصان دوں گا تو یہ اس کا کوئی خام خیالی ہو سکتی ہے، کم از کم میرے خمیر میں تو ایسی چیز نہیں ہے۔ احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ رازی کے بعد جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے احسن اقبال صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو جس طرح پہلے پروگرام میں ذکر ہو چکا ہے، جماعت اسلامی نے اس وقت مہنگائی اور بلوں کے خلاف دھرنا دیا ہوا ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب، حکومت سے جماعت اسلامی کے مذاکرات چل رہے ہیں، کون سے ایسے نکات ہیں جس پر ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو سکا آپ کا اور حکومت کا؟ ہمارے جو مسائل ہیں یا جس عوامی مسائل پر ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بجلی کے جو بل ہے، اوور بلنگ ہے اور بڑا چارج کیا جا رہا ہے، اس کو اس سطح پہ لایا جائے کہ جو عوام کے لیے قابل برداشت ہو۔ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں عالمی منڈی میں کم ہیں، لیکن ہم نے ٹیکس پہ ٹیکس لگا کے اس کی قیمتوں کو بڑھایا ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ اسی طرح تنخواہ دار طبقہ ہے، نجی ہے، سرکاری ہے، ان پر جو ٹیکسوں کا بوجھ بڑھا کے ایک عذاب کھڑا کر دیا ہے، اس کو واپس لینا چاہیے۔ آئی پی پیز کا جو ایک عذاب ہے جو پاکستان کی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن گیا ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ ماضی میں یہ غلط فیصلے تھے، غلط اقدامات تھے، غلط کمٹمنٹ تھیں، اور غلطی کا کسی وقت بھی ازالہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو ریوزٹ نہ کیا جا سکے، جس کو ریویو نہ کیا جا سکے، جس پر بات نہ کی جا سکے، جبکہ ہم اربوں خربوں روپے ان کو ادا کر رہے ہیں۔ اب تو کئی پلانٹ بند ہیں لیکن کیپیسٹی بلنگ ان کی ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت ہے کہ بھی آئی پی پیز کے اس جھنجھٹ سے
اور لیاقت بلوچ صاحب، میں مانتا ہوں آپ کی بات بالکل درست ہے، عوام پس رہی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کا یہ جو مطالبہ ہے کہ آئی پی پی سے معاہدے ختم کیے جائیں، وزیر توانائی یہ واضح کر چکے ہیں معاہدے کسی صورت ختم ہی نہیں ہو سکتے، اور یہ بات اس لحاظ سے بھی درست ہے کہ یہ معاملات طویل مدتی ہوتے ہیں، اس پر حکومت کا موقف اگر درست تسلیم کر لیا جائے، اگر مخالف پارٹی عدالت چلی گئی تو پاکستان کو فائدہ ہونے کی بجائے مزید نقصان ہوگا، جس طرح ہم نے ریکوڈک کیس میں بھی دیکھا۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ بھی وزیر توانائی نے جو بیان دیا ہے وہ ان کا بالکل حق ہے، وہ دیں۔ ہم بھی ری وزٹ کر رہے ہیں، ہم نظر ثانی کی بات کر رہے ہیں۔ اب کئی پلانٹ بند ہیں، کئی پلانٹ جو ہیں کہ اپنی کیپیسٹی سے جنہوں نے طے کیا تھا اس سے کم تر ان کی کیپیسٹی ہے، ان کی کیپیبلٹی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو معاہدے ہیں ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ اس کا بریک اپ دیکھیں کہ 52% ملکیت آئی پی پیز کی حکومت پاکستان کی ہے، اور دوسری سب سے بڑی جو پارٹیسپیشن ہے وہ سی پیک کے ذریعے چائنا کے ساتھ ہمارے معاہدے موجود ہیں۔ چائنا تو ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں کئی مشکلات سے نکال رہا ہے، اور اس مشکل وقت میں بھی اگر ہم صحیح طریقے سے ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں تو اس میں سے بھی ہمارے لیے گنجائش نکل سکتی ہے۔ پھر اس کے جو آئی پی پیز کے مالکان ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، پاکستان نے ان کو عزت دی ہے۔ اگر اب ملک ڈوب رہا ہے، معیشت ڈوب رہی ہے، اور معاشی جو ہے کہ فساد اور عدم استحکام بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ان مالکان کو جو پیپلز پارٹی میں ہیں یا مسلم لیگ میں ہیں یا پی ٹی آئی میں ہیں یا استحکام پارٹی میں ہیں، انہیں بھی کوئی اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور ان کو بیٹھ کر اس کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اور ان آئی پی پیز کے معاہدے کو اس دائرے میں لایا جائے کہ جس سے پاکستان اپنا وقار، اپنی سلامتی، اپنی آزادی کی بھی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام ان مشکلات سے نکلیں۔ لیاقت بلوچ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے۔ ویلکم بیک ناظرین، جماعت اسلامی کے نائب امیر جناب لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب، آپ نے جو مطالبات رکھے ہیں ان پر فوری عمل درآمد کرنا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ طویل مدتی معاملات ہوتے ہیں، معاشی حالات سب کے سامنے ہیں۔ آپ حکومت کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ کوئی ٹائم فریم آپ نے رکھا ہے؟ بنائیں گے کہ جس میں توانائی، جس میں ایف بی آر، جس میں فائنانس، اور دوسرا اس میں پلاننگ سے بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ماہرین تو اپنی جگہ ایک مہارت رکھتے ہیں اور ان کے پاس ہر طرح کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب انہیں آنکھ کا وہ اشارہ کریں، اور اسی طریقے سے اگر ان حکومتوں کی جو سرپرستی کرنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عوام کے مسائل اور مشکلات کو پیش نظر رکھ کے انہیں اس بات کے لیے ڈائریکشن دیں کہ یہ ایشوز حقیقی ہیں اور عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، تو وہ ماہرین بیٹھ کر اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طویل المدتی معاملہ نہیں ہے، اور اس کو لٹکائے جانے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ عوام امیڈیٹ ریلیف چاہتے ہیں۔ اگر ملک میں انارکی پھیل گئی، لوگوں میں مایوسی پیدا ہو گئی، لوگ سمجھ گئے کہ یہ حکمران اب بالکل ان کی آنکھیں اور کان بند ہیں، یہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پاکستان کا نقصان ہوگا۔ ہم نے تو اس قوم کے ترجمانی کی ہے، ان کے جذبات کی نمائندگی کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان مستحکم رہنا چاہیے۔ پاکستان موجود ہے تو ہم سب کی عزت بھی سلامت ہے، ہم سب کے کاروبار بھی سلامت ہیں۔ خدا نہ خواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ سیاسی بحران بھی ہے اور امن عامہ کے مسئلے بھی ہیں، دہشت گردی کی لہر بھی ہے، لیکن ان سب کی پشت پر جو معاملہ ہے وہ معاشی عدم استحکام ہے، اور معاشی صورتحال پر جو عوام کا عدم اطمینان ہے وہی ایک بڑی بربادی اور تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ ہم تو اس ملک میں معاشی استحکام اچھا یہ بتائیے گا، چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف نے آپ کے دھرنے کی حمایت کا اعلان تو کیا ہے، دھرنے میں شرکت پر غور بھی کر رہے ہیں، کیا آپ پی ٹی آئی کو اپنا پلیٹ فارم مہیا کریں؟
میرا خیال ہے کہ بھی کوئی بھی کسی کا پلیٹ فارم نہ قبضہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کی فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک عوامی مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی نے اگر ہمارے اس دھرنے کی، ہمارے مطالبات کی حمایت کی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے علماء کرام نے، دینی جماعتوں نے ہمارے اس دھرنے کے مطالبات کی حمایت کی ہے۔ بہت سارے دانشور ہیں، کالم نویس ہیں، سینئر سیاسی افراد ہیں، اور جنہوں نے بھٹو کے بہت قریب رہ کر کام کیا، جنہوں نے ایک طویل مدت تک پاکستان کی سیاسی محاذ پر خدمات کی ہیں، ان سب نے بالکل آگے بڑھ کے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو ہم سب حمایتوں کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور کوئی بھی یہاں تشریف لانا چاہے وہ ہمارے ہم ان کو پراتفاق طریقے سے خیر مقدم بھی کریں گے اور ان کے جذبات کا احترام بھی کریں گے۔ اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارا پارٹی ایجنڈا نہیں ہے، یہ عوام کے مسائل ہیں، اور عوام کے مسائل کی حمایت میں کوئی بھی آتا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں۔ ٹھیک ہے لیاقت بلوچ صاحب، جو مذاکرات حکومت کے ساتھ کہاں تک پہنچے اور آپ کے سامنے آپشنز کیا کیا حکومت نے رکھے ہیں؟ ابھی تو مذاکرات کا جو کمیٹیوں کا پہلا راؤنڈ ہوا ہے، پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ٹیکنیکلی کمیٹی کی صورت میں اور حکومتی سطح پر اس کا جائزہ لیں گے، اور میں نے تو ان سے کہا کہ ہمارا پیغام وزیر اعظم تک پہنچائیں، جو اپنے خطاب میں، اپنی گفتگو میں بہت ہی درد بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے کہ وہ دھرنے کے ان جو ایشوز ہیں، جو مطالبات ہیں، اس کے بارے میں وہ پورے مثبت طریقے سے آگے بڑھیں، خود ان کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیاقت بلوچ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، اس پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔